प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया इसरो, मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले ट्रंप का मुज़ाकरात के हवाले से नया दावा। जुमे तक अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा, मगर ईरान का मौक़िफ़ कि पहले बहरी नाकाबंदी खत्म होगी तो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। इसी वजह से जेडी वैंस का मुजव्वज़ा दौरा भी मनसूख हो गया। दूसरी जानिब अबनाए हुर्मुज़ में फिर कशीदगी में इजाफा। ईरान ने 2 बहरी जहाज कब्जे में ले लिए, 3 जहाजों पर फायरिंग की इत्तलात। आलमी तजारत, बहरी सलामती और तेल की तरसील एक बार फिर खतरे की जद में। अमरीका की जानिब से पकड़ा गया जहाज चीनी नहीं, इसे चीन से जोड़ना बदनीयती है। चीनी वजारत खारजा का ट्रंप और निकी हेली के दावों पर सख्त रद्द-ए-अमल। IMF का दबाव, पाकिस्तान की नई ऑटो पॉलिसी भी रेडार में आ गई। गाड़ियों पर टैरिफ कम करने, तहफ़्फ़ुज़ खत्म करने और आलमी सरमायाकारों के लिए शोबा खोलने का मुतालबा। हुकूमत को अप्रैल के आखिर तक पॉलिसी मुसवदा IMF को दे रहा है। मजीद बैरूनी कर्ज, बॉन्ड्स और हुकूमत की नई फंडिंग हिकमत अमली पर भी बात होगी। अटक रिफाइनरी की बंदिश से शुमाली पाकिस्तान की फ्यूल सप्लाई बंद होने के खतरात। सड़कों की बंदिश और खाम तेल की तरसील रुकने से क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट बंद हो गया। तवील तातुल की सूरत में एयरपोर्ट्स, दिफाई ज़रूरियात और शुमाली इलाकों की सप्लाई मुतासर होने का इम्कान। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, जुम्मे को अब नया जो एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है मुज़ाकरात के दौर का, वो जुम्मे का है और ईरान भी अड़ा हुआ है इस बात पे कि बहरी नाकाबंदी जब ख़त्म होगी तभी हम मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे। क्या लग रहे हैं इम्कानात? जी, ये जुमे की इस्लामाबाद में मीटिंग के इम्कान होने की बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को कोट किया है न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने कि उन्होंने एक पाकिस्तानी सोर्स और फिर डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की है और उनसे पूछा गया कि क्या जुमे को 36 घंटे और 36 से 72 घंटे के दरमियान में मीटिंग का इम्कान है इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा इट्स वेरी मच पॉसिबल। सो ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई एतबार नहीं रह गया। ये 2 दफ़ा खुद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को जहाज पे चढ़ा चुके थे। उन्होंने कहा ही इज ऑन हिज वे टू इस्लामाबाद, रास्ते में हैं, चढ़ पड़े हैं। तो वो बेचारे पूरी दुनिया का मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया को इल्ज़ाम देना कि वो फेक खबरें दे रहे थे, वो फेक खबरें नहीं दे रहे थे। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ये ऐलान कर दिया और वाइट हाउस को 2 दफ़ा एक्सप्लेन करना पड़ा कि नहीं, उनका ये मतलब नहीं था, वो नहीं गए, वो अभी यही हैं, तो वो ये एक अजीब सी एक, मेरा नहीं ख्याल है कभी आज तक दुनिया की तारीख में इस तरह की सिचुएशन आई हो कि प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेटमेंट का ही कोई एतबार ही ना रह जाए और वो गलत बयानी दे और उनके स्पोक्स पर्सन जो हैं उनको जो है डिसोन कर रहे हों, एक्सप्लेन कर रहे हों, क्लैरिफाई कर रहे हों। इससे पहले उनकी स्टेट ऑफ माइंड का पहले ही वॉल स्ट्रीट जर्नल में 2-4 दिन पहले खबर आ चुकी हुई है कि उनकी नर्व्स का एक सीरियस मसला हो गया हुआ है। वो नहीं ये सारी टेंशन ले पा रहे। जब ये इस्फहान के ऊपर हमला हुआ था तो उस वक्त वो मिनट टू मिनट खबर आ रही थी और ये उस अखबार में वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा हुआ है कि सिचुएशन रूम से उनको बाहर निकाल दिया कि आप ये टेंशन नहीं ले सकते, जो भी होगा आपको बता देंगे। उसकी वजह से अब उनके ये दावा कि जुमे को ये होगा, ये इसके ऊपर एक शक ही रहता है। और ईरानी क्लियरली कह रहे हैं, उनके कालीबाफ का भी बयान है जो स्पीकर हैं, फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर इराकची का भी, फिर इस्माइल बकाई का भी, उनके तमाम जो तर्जुमान हैं वो ये कह रहे हैं कि नेवल ब्लॉक जब तक ब्लॉकेट नहीं हटेगी तो हम जब तक बातचीत के लिए नहीं बैठेंगे। दूसरा, वो इस्माइल बकाई का मैं इंटरव्यू देख रहा था लिज जूसेट के साथ BBC में। उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा मसला वो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनको अपनी ज़ुबान के ऊपर काबू नहीं है, वो बड़े गैर संजीदा बातें करते हैं और वो जिस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं। और ये एक बहुत बड़ा मसला है। ईरान का एक कैरेक्टर है, वो एक सिविलाइजेशन है। जब आप उनकी बेइज्जती करें और बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें तो उनके लिए टेबल पे बैठना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी अपनी सबसे ज़्यादा तरदीद जो प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कर रहे होते हैं। सो एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और अभी जो है अच्छी खबर उसके अंदर ये है कि उन्होंने जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे फील्ड मार्शल का और प्राइम मिनिस्टर का ये जो सीज़ फायर को एक्सटेंड किया है, ये इंडेफिनेट
ٹائم کے لیے کیا ہے, اس میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی کہ یہ 2 ہفتے کے لیے, 1 ہفتے کے لیے. سو یہ ایک اچھی چیز ہے جس سے تاثر ملتا ہے کہ امریکہ جنگ نہیں کرنا چاہتا, اور یہ جو اسٹیٹس کو ہے کم از کم اس سے آگے نہیں لے کے جانا چاہتا. اور ایران بھی جو ہے اگر ان کے طرف سے بھی یہی اشارے آ رہے ہیں کہ اگر حملہ نہ کیا گیا تو وہ بھی نہیں کریں گے. مگر جو ہے ایک خطرہ یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کا ایک ٹینس انوائرمنٹ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے جو ٹینکرز پکڑنے کی جو ایک وارفیئر ایک چل رہی ہے, کہ پہلے امریکہ نے جو ہے کلیم کیا تھا کہ ان کا ایک ٹینکر جو ہے خلیج کے پاس سے پکڑا, پھر کوئی پیسیفک میں ایک ایرانین ٹینکر پکڑا گیا اور اس کا عملہ بھی وہ کہتے ہیں جی امریکنوں کے قبضے میں ہے. ابھی ایران نے 2 ٹینکر جو ہے خلیج میں پکڑ کے عملہ سمیت جو ہیں وہ اپنے ساحل کے ساتھ لے گئے ہیں, اور خلیج میں اس وقت کوئی 400 ٹینکر پڑا ہوا ہے جس کے اندر فیول بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں. سو یہ اگر ٹینکر وارفیئر شروع ہو گئی تو یہ ایسکلیٹ ہو سکتی ہے, جس سے یہ سیز فائر جو ہے پھر دوبارہ معطل ہو سکتا ہے. یہ سیز فائر پہلے ہی بڑا ہی فریجائل ہے اور بڑا ہی کمزور ہے, اس کی جو ہے کئی دفعہ وائلیشنیں ہو چکی ہوئی ہیں یہ اناؤنس ہونے کے فوراً بعد ہی. حالانکہ بڑے کلیئر تھا پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو اس کے اوپر اعلان کے لیے ٹویٹ کیا گیا تھا کہ جو امن جنگ بندی کے اندر لیبنن کے اندر بھی جنگ بندی شامل ہے, مگر اس کے باوجود ایک تو لیبنن کے اندر جو ہے جنگ بلکہ ایسکلیٹ کر دی اسرائیل نے, اس کے بعد پھر نیول بلاکیڈ کر لی, اس کے بعد ایک دوسرے کو جہاز پکڑنے ٹینکر پکڑنے کا سلسلہ جاری رہا. سو اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ سیز فائر. یہ سو اس لیے یہ اب دیکھتے ہیں آگے بات کدھر جاتی ہے. کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ابھی بھی کافی سارے مفروضے ہیں, جس طرح کہ ان کے ابھی تک کوئی 7-8 سارے ہی مفروضے غلط ثابت ہوئے ہیں کہ ان کو بریف غلط کیا جا رہا ہے, یا وہ غلط سمجھنا چاہتے ہیں, یا وہ نتنیاہو کے قابو میں ہیں, یا ارد گرد جو ان کے ٹیم ہے ان کی مشاورتی ٹیم ہے ان کو مس لیڈ کر رہی ہے, یا ان کی اپنی عقل کی کمی ہے کہ پہلے جس طرح وہ چند دن میں سمجھتے تھے 2-4 دن میں جنگ ختم ہو جائے گی, رجیم چینج ہو جائے گی, وہ نہیں ہوا. اب نئے جو آج کی لیٹسٹ ٹویٹس کے اندر ان کی جو دھمکیاں اور مفروضے ہیں اس کے اندر ہے کہ جی ایران از کولیپسنگ فائنینشلی, کہ اکانومی کو بہت فرق پڑ رہا ہے, ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, اور ان کا 500 ملین جو ہے نا ڈالر کا روز کا نقصان ہو رہا ہے. ایران یاد رہے کہ انہوں نے جو ہے پورا 1 سال کے اندر جس طرح پچھلے میں پٹرول اتنا نہیں تھا جتنا انہوں نے یہ 1 مہینے کے اندر جو ہے $850 ملین کا بتاتے ہیں کہ انہوں نے فیول بیچ دیا ہے. سو ان کے ہاں ایک مناسب جو سٹوریج موجود ہے ریسورسز کی, اور انہوں نے 47 سال سے یہ سیکشنز برداشت کر رہے ہیں. سو ان کی ریزیلینس پروون ہے. دوسرا ان کا مفروضہ ہے کہ وہ منقسم ہیں, آپس میں لڑائی چل رہی ہے, اس کے بھی کوئی ایسے شواہد نہیں مل پا رہے. بہرحال امید یہ کی جانی چاہیے کہ دونوں طرف کی خواہش تو ہے مگر دونوں کی پوزیشنز میں ایک گیپ ہے. لیٹس ہوپ کہ یہ گیپ کور ہو جاتا ہے اور اسلام آباد میں جمعے کو ہی صحیح چاہے کچھ دن بعد یا جب بھی ہو یہ میٹنگ ہو جائے تو اس میں سب کا ہی بھلا ہے. اچھا عامر صاحب ایک تھوڑا سا ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے درمیان میں کسی ٹائم پہ کہ یہ جو جوہری معاہدہ ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن یہ کہ ابھی ہمیں گیسٹ نے جوائن کر لیا, ہم ان کے ساتھ ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماہر معیشت ہارون شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. جی آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. ہارون شریف صاحب آپ کی اجازت سے میں جوہر سلیم صاحب سے امبیسڈر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ کا ایک وسیع تجربہ رہا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر ٹھہرے گا اور یہ کیا کوئی منیمم ایجنڈے کے اوپر ہرمز کھلنے کے اوپر بات چیت ہو جائے گی اور سیز فائر کے رہنے پہ رہ جائے گی, یا کوئی جامع قسم کا آپ سولوشن دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ صرف اس پہ ہو نہیں سکتا کہ اگر سیز فائر ہو جائے اور اب نئے ہرمز کھل جائے. ویسے تو یہ اچھا ہوتا کہ اگر شروع میں اسی پہ ہو جاتا, نارملی جنگیں تو اسی طرح ختم ہوتی ہیں, اب جو اسٹیل میٹ قسم کی جنگیں ہوتی ہیں کہ جی سیز فائر ہو جائے اور پھر بعد میں مذاکرات ہوتے رہیں چلتے رہیں. یہاں پہ بھی اگر اس طرح ہوتا تو یہ آسان حل تھا, لیکن وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دونوں سائڈز کو ایک ون چاہیے. ایران کو بھی بیکاز دیکھیں انہوں نے تو ان کی پوری لیڈرشپ وائپ آؤٹ ہوئی ہے, اتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے, ان کی ظاہر ہے نیول کیپیسٹی, ان کی جو ایئر ڈیفینس اور ایئر فورس کیپیسٹی ظاہر ہے ان کی, تو پھر اتنا زیادہ انفراسٹرکچر بھی ڈیمیج ہوا ہے.
پھر دوسری طرف دیکھیں اگر امریکہ کی بات کریں تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اتنی انہوں نے پوری جنگ کی بلکہ یہ دوسری جنگ کی ہے ان کے تو جو کاسٹ اس کا تھا صرف ان کو ڈائریکٹ اکنامک ٹرمز میں نہیں جو انڈائریکٹ اکنامک کاسٹ ہے اس کا پھر جو ٹرمپ نے اس کا پولیٹیکل کاسٹ لیا ہے پھر پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین اس کے حوالے سے جو کاسٹ لیا ہے تو اس سب کے بعد اگر وہ صرف مذاکرات پہ ہی آ جائیں اور ان کو کوئی وکٹری نہ ملے خصوصاً اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے جبکہ ایک آگے مڈ ٹرمز بھی ہونے ہیں اور وہ ان کو آلریڈی لگ رہا ہے کہ ان کی جو سپورٹ ہے امریکہ میں وہ اس وقت فریجل ہے ان کی ٹھیک ہے ان کی کانسٹیٹوئنسی جو کور کانسٹیٹوئنسی ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن ابھی جو لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس آئے ہیں اس میں تھوڑا سا اس میں بھی ایک مائنیوٹ کمی آئی ہے لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت اہم ہے تو اس لیے اب تو یہی بات بنے گی کہ اگر ایک ایٹ لیسٹ فریم ورک کوئی ایم او یو ہو جائے تاکہ بنیادی اصول کچھ طے ہو جائے اور اس میں سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں بہت ہی اہم ہوگی ایک تو یہ نیوکلیر پہ جو ہے کیونکہ دیکھیں اگر نیوکلیر پہ وہ جو 450 کلو گرام افزودہ یورینیم ہے جو 60% ایران کے پاس ہے جو اس وقت ویسے تو وہ گیس کی صورت پہ سلنڈرز میں دبا ہوا ہے ان نیوکلیر سائٹس میں ناتانز اور فردو اور اصفہان کی لیکن اگر وہ امریکہ نہیں لے سکا لیٹ سے سیز کر کے یا اس کو ڈاؤن بلینڈ نہیں کروا سکا تو پھر تو وہ کسی طرح بھی پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو سیل نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ جنگ جو سی ہے اس کو کوئی مقصد اچیو کیا ہے یا کوئی کسی قسم کی اس میں سے کوئی جو ہے وکٹری لے کے آئے ہیں اسی طرح اگر وہ سسپینشن جو ہے ان کو نہیں ملی سسپینشن مطلب کہ جو ہے نا کہ یورینیم کی انریچمنٹ ہے اس کو فریز کر دیا جائے 0% پہ کچھ عرصے کے لیے ایٹ لیسٹ اب ظاہر ہے وہ بحث ان میں ڈسکشن چل رہی ہے نیگوسیشن چل رہی ہیں امریکہ پہلے تو ان لمیٹڈ چاہتا تھا انڈیفینٹ پھر انہوں نے کہا کہ جی 20 سال کے لیے ایران کو 3 سال یا 5 سال جو اطلاعات ہیں تو یہ ان کے لیے کور ہے دوسری طرف ایران کے لیے کیا دیکھیں اگر ان کو وہ جو ہے نا یہ جو سینکشنز ہیں اگر ان کو سینکشنز کا ویور نہ ملے ان اے میجر وے ان کو اگر ان کے ایسٹس انفریز نہ ملے ایٹ لیسٹ شروع میں کوئی 20-25 بلین ڈالر کے تو یہ پھر اسی طرح ان کو کوئی گارنٹیز نہ ملے جو ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نان ایگریشن پیکٹ کی صورت میں یا کوئی اور گارنٹی جو سی ایم او یو یا جو بھی ان کے درمیان فریم ورک طے ہوتا ہے اس میں نہ ہو تو پھر وہ کس طرح سے وہ کہہ دیں کہ اتنی زیادہ نقصانات لینے کے بعد اور جو اتنی ریزسٹنس دکھائی ہے اتنی زیادہ انہوں نے ریزیلینس دکھائی ہے تو کس طرح پہ وہ جو ہے نا ہوم آڈینس کو کہہ سکیں گے کہ جی انہوں نے یہ جنگ جو ہے اچھی ٹرمز پہ ختم کی ہے تو یہ ایک اب مسئلہ ہے کہ اب وہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ صرف ڈائلاگ اور صرف اپنا ہرمز کھلنے پہ بات ختم ہو جائے اب تو کچھ نہ کچھ پہلے چیزیں جو ان سی 2-4 ہوں گی ایک ون ون سچویشن بنے گی یعنی کہ کچھ چیزوں پہ اگری کریں گے تو پھر ہی بات آگے چلے گی میں ہارون سے پوچھنے سے پہلے میں ایک کوئکلی آپ سے کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ کیا صرف پوسچرنگ کی اور یہ سیمینٹکس کی لڑائی ہے خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ انسلٹ کی جاتی ہے یا یہ کانکریٹ ایجنڈے کی ہی اندر گیپ کی وجہ سے نہیں یہ بات چیت آگے بڑھ رہی بسٹر صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں جی اچھا دیکھیے نہیں بیسیکلی صرف سیمینٹکس نہیں ہے یا صرف وہ نہیں ہے کہ جو اور ایشوز ہیں میں سمجھتا ہوں جو ہے اس وقت جس کی وجہ سے اس وقت مسئلے ہیں پھر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریلیٹڈ ایشوز بھی ہیں مثال کے طور پہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات جو ہیں کچھ انہوں نے بھی تھوڑا سا ماحول کو مشکل بنا دیا دیکھیں اس وقت جب پاکستان فیسیلیٹیشن کر رہا تھا فیلڈ مارشل ایران میں تھے بہت ہی سینسٹیو جو وقت تھا اس وقت بڑے کرٹیکل ٹائمز پہ وہ اس قسم کے بیانات آئے کہ اس سے ایران میں اور دیکھیں ایران میں سچویشن کیا ہے اس وقت وہاں پہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کا جو ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول وہ تھوڑا سا فریکچر تو ہے کیونکہ ان کی آپ نے پوری ایک لیڈرشپ وائپ آؤٹ کی ہے ابھی جو نئے لیڈرز ایمرج کیے ہیں اور کی پوزیشنز پہ جیسے سیکرٹری جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہیں باقر ذوالقدر یا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں محسن رضائی یا جو یہ کمانڈر ان چیف ہیں احمد وحیدی جو اس کے پاسداران کے یہ سارے جو ہیں یہ ہارڈ لائنرز سمجھے جاتے ہیں تو اس میں پھر اس طرح کے لوگ جو کہ پریگمیٹسٹ ہیں مثال کے طور پہ جو طالباف ہیں یا پزشکیان ہے یا جو عباس اراغچی ہیں وہ پھر تھوڑے سے بیک فٹ پہ ہو جاتے ہیں خصوصاً جب اس قسم کے بیانات آتے ہیں جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جی یہ تو بس ایران تو سب کچھ پہ مان گیا ہے جو بھی ہماری ڈیمانڈ تھی انہوں نے سب ایکسیپٹ کر لی ہیں اس طرح کا ایک سینیریو پیش کر دیا نا جس طرح کہ وہ بالکل ہی وکٹری ہو گئی ہے اور ایران جو ہے لٹرلی سرنڈر کر گیا تو اس سے ظاہر ہے کہ کمپلیکیشن تو پیدا ہوئی اور پھر جو ہے
امریکہ کی طرف کمپلیکیشن کیا ہے کہ اسرائیل ہے اس طرف جنگ میں شامل ہے. اسرائیل جنگ میں تو ایک میجر فریق ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا فریق ہی ہوا ہے. جنگیں یہ دونوں اسی نے شروع کروائی ہیں, سب سے زیادہ اسٹرائکس بھی انہوں نے کی ہیں, لیکن مذاکرات میں شامل نہیں ہے. تو اس کا ویٹ تو اس کو کیری لانگ تو امریکہ کو کرنا ہے. تو اگر اسرائیل کی کوئی ریڈ لائنز ہیں تو پھر امریکہ کو وہ بھی مسئلہ آ گیا کہ صرف اپنی ریڈ لائنز نہیں, ان کی ریڈ لائنز بھی دیکھنی ہے انہوں نے, اور وہ خصوصاً نیوکلیر کے اوپر ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک تھوڑا سا اوپر سے پھر یہ جو ابنائے ہرمز والا آ گیا سارا مسئلہ, اس سے اور کمپلیکیٹ ہو گیا. اتنی بڑی ایک لیوریج ایران نے کریٹ کر لی, اس کو نیوٹرلائز جب امریکہ نے کیا یہ بلاکیڈ کے ذریعے کسی حد تک نیوٹرلائز تو ہوا. اب اس کے جواب میں ایران کیا کر رہا ہے دیکھیں, وہ بھی تو یہ ٹیکٹکس ہے نا, ایک ویٹنگ گیم. ویٹنگ گیم میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پھر جو ہے نا کچھ عرصے کچھ بھی نہیں کرتے, وہ آپ دیکھتے ہیں کہ سرکمسٹانسز آپ کے حق میں تھوڑے سے بدل جائیں اس طرح کہ دوسری سائڈ ڈیسپریٹ ہونا شروع ہو جائے. تو وہ اب یہ ساری اس وقت جو ہے دونوں سائڈ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس وقت اتنی مختلف اسٹریٹجیز چل رہی ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں گیم آف چکن بھی ہے, ایک کوئرسو ڈپلومیسی بھی ہے, گیم تھیوری ان ایکشن بھی ہے, اور ویٹنگ گیم بھی ہے. تو وہ سارا کچھ جو ہے نا اس وقت بہت ہی کمپلیکیٹ کر رہا ہے سینیریو کو. اور اس میں پاکستان کا جو کردار ہے, جو کہ پاکستان نے جس طرح کی فیسیلیٹیشن یا میڈیشن کی ہے, وہ خیر پوری دنیا نے اس کی ستائش بھی کی ہے, لیکن آپ ایک ڈپلومیٹک میریکل آپ ایک بار کرتے ہیں, دوسری بار پھر زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریق جو ہیں اس وقت ان کو جو ہے نا تھوڑا زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور وہ یہ جو اس قسم کی اس وقت جو اسٹریٹجیز ہیں جس کو برنک مین شپ یا برنکس مین شپ کہتے ہیں, وہ ذرا جو ہے نا اس سے تھوڑا سا ہاتھ جو ہے نا اٹھا لینا چاہیے. امبیسڈر صاحب, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ امید رکھنا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, یہ بڑا مشکل سا کام ہے. ہارون, آپ کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے انٹرنیشنل اکنامک ایجنسیز کے اندر کام کرنے کا. اس وقت جو امبیسڈر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ برنک مین شپ تو چل رہی ہے, کہ دونوں گیم آف چکن لگ رہا ہے کھیل رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہ مفروضہ ہے کہ ایران کے پاس جو ہے نا وہ بڑی فریجل ان کی سچویشن ہے اکنامک, اور وہ فریکچر ہو رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے. اور دوسری طرف ظاہر ہے پوری دنیا, کیونکہ ہرمز کا فرق جو پچھلی ویتنام وغیرہ سے یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مشکلات ہیں, صرف یہ دو جو آپس میں گروپ لڑ رہے ہیں امریکہ اور ایران کا نہیں ہے. اور امریکہ کے اندر آپ بہت مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کتنی حد تک جو ہے, کتنی دیر تک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ڈومیسٹک جو ہے پریشر, اکنامک پریشر پرٹیکولرلی جو ہے وہ سسٹین کر پائیں گے. جی عامر, دنیا ایک انٹر ڈیپینڈنٹ مارکیٹ ہے. جو بھی جنگ ہوتی ہے یا ایسا کانفلکٹ ہے, اس کی دو امیڈیٹ کیجولٹیز ہیں جو ہمیں اکنامک ٹرمز میں بڑی صاف دکھ رہی ہیں. ایک تو مارکیٹس کی انسرٹنٹی ہے جس کو ویک لیڈرشپ یا ایریٹک لیڈرشپ مزید خراب کر رہی ہے. بہت مشکل ہے اس وقت مارکیٹس کے لیے کوئی پوزیشن لینا. ہر روز کیا ہر آدھے دن کے بعد پوزیشن چینج ہو رہی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, وہ لانگ ٹرم پوزیشن نہیں لیتے. اور وہ کیوں لیں جب اتنی زیادہ انسرٹنٹی ہے. آئل پرائسز کا آپ دیکھ لیں, اوپر جاتی ہیں نیچے جاتی ہیں, 5% کل نیچے تھیں آج اوپر چلی گئی ہیں. سو پہلی تو انسرٹنٹی کی بہت بڑی. دوسری یہ ہے کہ کیونکہ ملٹی لیٹرل سسٹم کو بائی پاس کر دیا گیا ہے, اس وقت کوئی کریڈیبل ڈیٹا یا انفارمیشن لوگوں کے پاس نہیں آ رہی, نہ شیئر کی جا رہی ہے. کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹس کر رہے ہیں. یہ کہہ دینا کہ ایران کو $500 billion کا لاس ہو رہا ہے, کہاں ہے اس کا ایویڈنس؟ کس نے نمبرز دیکھے ہیں؟ وار کی سچویشن میں یو کانٹ ریلی کلیکٹ. ایران کی ایجنسیز کے پاس ڈیٹا جو ہے کیا وہ ریلیز کر رہے ہیں؟ اسی طرح جو امپیکٹ, جہاں ہمیں امپیکٹ دکھائی دے رہا ہے وہ ڈیولپڈ مارکیٹس ہیں, جہاں گلوبل اسیسمنٹ کے ادارے دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے. یو کے جیسے IMF نے کہا ہائیسٹ افیکٹڈ اکانومی ہے اس وار کے بعد, آلریڈی وہاں سلو ڈاؤن تھا. انفلیشنری پریشرز دکھ رہے ہیں, مارگیج ریٹس انٹرسٹ ریٹس اوپر جا رہے ہیں. آدھا یورپ یوکرین پہ ریلائی کرتا تھا انرجی کے لیے, اس کے بعد یہ ایک اور شروع ہو گیا ہے. ایشیا کی مارکیٹس میں چائنا اور جاپان, لیکن ان کی بڑے دوررس طریقے ہیں. انہوں نے 100 دن سے زیادہ کے وہ ریزروز رکھنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. ایران سے بہت دیر سے چین آئل خرید رہا ہے, اور ان کی جو پروڈکشن ہے اس کا 85% خرید رہا ہے.
لیکن امریکہ کا اگر یہ ایک ارادہ ہے کہ ڈسرپٹ کر دیا جائے, ڈی اسٹیبلائز مارکیٹس کو کیا جائے, کسی حد تک شاید وہ کامیاب بھی ہوں, لیکن اس کو ابھی لاسز کو, امپیکٹ کو سسٹمیٹکلی گیج کرنا قبل از وقت دکھائی دیتا ہے. صرف یہ دکھائی دیتا ہے کہ یس ڈاؤن سائڈ ہے, نیگیٹیوٹی ہے, اور لیڈرشپ اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی. جی ایمبیسڈر صاحب, آگے آپ نے جوہری پروگرام کے متعلق کہا کہ وہ کیونکہ اب سیز فائر تو ہو گیا ہے تو اب کانکریٹ ایجنڈے کے اوپر بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہوگی. جے سی پی او اے جو تھا جو 2015 کے اندر ہوا, اس کے اندر ایران نے ایکسیپٹ کر لیا اور دنیا کی بڑی طاقتوں نے مہر بھی لگا دی کہ 3.7% کی انریچمنٹ انہوں نے قبول کر لی, اور انہوں نے یورینیم کا سٹاک پائز بھی 300 kg کا کر لیا. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک ریڈ فلیگ ہے, وہ کو 50 دفعہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ دیکھو میں نے جے سی پی او ختم کروایا, اگر نہ کرواتا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جانی تھی اور ریڈ بم پھینک دینا تھا. تو ابھی تو لوگ, سمجھدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی غنیمت ہے اگر اس جنگ کے بعد بھی ایران ویسی ڈیل کے لیے تیار ہو جائے, مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو ڈو مور چاہیے, بہت کچھ زیادہ وہ ان کو چاہیے. تو یہ گیپ کور ہو پائے گا؟ جی بالکل, دیکھیں جے سی پی او میں آپ نے صحیح کہا 3.67% جو سویلین نیوکلیر لمٹ ہے, پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا کہ اس میں کہ جو میڈیکل آئسوٹوپس ہیں اس کے لیے زیادہ انریچمنٹ جو ہے نا اس میں کیویات تھا اس کے لیے. لیکن ابھی وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک تو خیر وہ ظاہر ہے یہ جو انریچڈ پڑی ہے 450 کلوگرام جو کہ دفن ہے وہاں پہ ان سائٹس میں, لیکن چلیں اس وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس کو آپ جو وہ تو کہتے ہیں ہمارے حوالے کر دیں امریکہ یا کسی اور ملک کے حوالے کر دیں, تھرڈ کنٹری کے. نہیں تو ایران کہہ رہا ہے کہ چلیں ڈاؤن بلینڈ کرتے ہیں اس کو, ایران میں جو انہوں نے آفر کیا اس کے اندر ہی, ایران ملک کے اندر ہی وہ کیمیکل پروسیس کے ذریعے آپ اس کی افزودگی کی ریشو کم کر دیتے ہیں, 3% تک لے جاتے ہیں. وہ تو ایک چیز ہے. جو اصل چیز ہے وہ سسپینشن ہے. جس چیز پہ دیکھیں اسرائیلیز اڑے ہیں, جس چیز کیونکہ نیتن یاہو نے جب سے یہ معاہدہ ہوا, معاہدے سے پہلے بھی اور معاہدے کے بعد بھی سر توڑ کوشش کی کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ ختم ہو, اور کروا بھی دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وڈرا کرایا, 2015 میں سائن ہوا, 2018 میں وڈرا کروا دیا اس سے. حالانکہ یہ 2009 سے نیگوسیشن شروع ہوئی تھی اور جو فارمل نیگوسیشن تھی وہ بھی کوئی 18 مہینے چلی تھی. اچھا وہ کروا دی. کس بیسس پہ کروایا؟ کہ جی یہ سویلین نیوکلیر پروگرام کی آڑ میں ایران بوم بنا لے گا, کہ کچھ نیوکلیر جب تک ان کے پاس سینٹریفیوجز ہیں تو وہ ان سے وہ زیادہ سودہ جو ہے نا اس میں جو کیویٹ دوسرا بھی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ زیادہ اکٹھی کر کے تو بوم شوم بنا. یہ ان کا سارا جو اس پہ موقف تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو مانا بالکل. اب دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جے سی پی او والی ٹرم جو ہے وہی لے لیں. اگر ان کو سسپینشن نہیں ملتی, مطلب کم از کم یہ فریز کے جی وہ تو 20 سال کہہ رہے ہیں, ابھی پہلے تو انڈیفینٹ کہہ رہے تھے, لیکن لیٹ سے 7 سال یا 10 سال کچھ نہ کچھ نہیں ملتا, تو وہ کس طرح سے کہہ سکیں گے کہ جی میں جس کو جے سی پی او کو وہ تو کہہ چکے ہیں نا کہ تاریخ کا بدترین معاہدہ تھا, تو پھر کس طرح کہہ سکیں گے کہ جی میں اس سے بہتر لے کے آیا ہوں. کیونکہ اگر وہ صرف یہ کہیں کہ ہاں جی دیکھیں میں نے 450 کلوگرام یورینیم جو ہے افزودہ وہ اسے بوم بنانے لگے تھے وہ میں نے ان سے لے لیے, تو وہ بات یہ ہے کہ وہ تو اس وقت جب جے سی پی او ہوا تھا اس وقت بھی ان کے پاس جو انریچڈ یورینیم پڑی تھی وہ انہوں نے رشیا کو دے دی تھی. اس وقت وہ تو مان گئے تھے, اسے انہوں نے ایک تھرڈ کنٹری کو دے دی تھی. تو اس لیے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک دن پہلے عمان کے جو وزیر کا بیان ہے کہ وہ 0% انریچمنٹ کے اوپر بھی وہ تیار ہو گئے تھے, مگر اس دوران میں جنگ ہو چکی ہوئی ہے, ان کے جو ہے لوگ شہید ہو چکے ہوئے ہیں, بہت نقصان ہو گئی ہوئی ہے. تو اس کے بعد وہ والی دوبارہ ڈیل دینے کے لیے ایران آپ کے خیال میں تیار ہو جائے گا؟ جی میرا اندازہ اگر آپ پوچھیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر ان کو دوسری سائڈ سے سینکشنز ریلیف جو ہے ان کو میجرلی مل جائے, سینکشنز ریلیف اور اپ فرنٹ ان کو کہ $20-25 بلین جو ہے نا وہ جو ان کے فری فروزن ایسٹس ہیں جو کہ ایران کہتا ہے کہ $100 بلین کے قریب ہیں, اس میں سے $20-25 بلین اپ فرنٹ ملے اور ایک روڈ میپ ملے باقی انفریز ہونے کا. تو پھر دیکھیں کیونکہ ایران کی تو بڑی لمبی پالیسی دہائیوں سے چل رہی ہے, اگر ان کو لیٹ سے کہ جی 5 یا 10 سال کی سسپینشن بھی ہے, فریز بھی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ ایک میعاد کے لیے ہوگا نا. تو اور کیونکہ اگر اس پہ وہ پہلے مان رہے تھے تو میرا اندازہ ہے کہ اس پہ وہ مان سکتے ہیں, وہ جو ہے ایک سسپینشن پہ, اگر ان کو دوسری سائڈ سے 2 چیزیں مل جائیں, ایک تو سینکشن اور ریلیف اور انفریزنگ آف ایسٹس, اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نان اگریشن کوئی کلوز مل جائے, نان اگریشن پیکٹ قسم کی, کہ یہ آئندہ سے ان پہ اٹیک نہیں ہوگا اس طرح سے. میرا یہ اندازہ ہے کہ اگر یہ 2 چیزیں ان کو ملیں تو پھر وہ اس پہ ڈیفینیٹلی
कंसेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि अमेरिका की जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो वो अगर मानना पड़ेगा उनको कि वो इस वक्त जो है ईरानियंस जो है उनको एज हासिल है ग्राउंड के ऊपर। मैं जो आपसे हारून समझना चाह रहा हूँ कि अगर लेट्स से आइडियल सिनारियो के अंदर आज जंग ख़त्म हो जाती है तो ऑलरेडी जो कि खलीज के अंदर नुकसानात हो चुका हुआ है प्लांट्स का, ऑयल एंड गैस का, और वो बताया जाता है कि हफ्ते, महीने और कई दफ़ा साल लग जाएगा ये सप्लाई चेन्स को दोबारा रिस्टोर करने के लिए। तो जो इसमें से दुनिया मर्ज कर रही है इवन इन अ बेस्ट केस सिनारियो, उसके लिए क्या तैयारी पूरी दुनिया को करनी चाहिए कि जो कि आइंदा दुनिया चेंज वर्ल्ड होगी और हमारे जैसे मुल्क पाकिस्तान को? जी, इससे बहुत अहम आपने नुक्ता उठाया है। जो 3-4 अभी असेसमेंट्स हुई हैं उसमें जो जीसीसी के कंट्रीज हैं उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको 30% तक डिक्लाइन की एक सिनेरियो आ रहा है। और ये समझने की बात है अभी तक, क्योंकि ये कंट्रोल्ड इकोनॉमीज हैं, वो डेटा को बड़ा जेलसली गार्ड कर रहे हैं। कोई वीडियो निकल जाता है, ये आ जाता है कि होटल प्राइसेस गिर गई हैं, मार्केट क्रैश कर रही है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं या एजेंसीज हैं उनसे डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं। ये बाद में पता चलेगा, लेकिन एक जनरल फील फैक्टर जो है, जो यूएनडीपी ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है कि उनको संभलते हुए जो खास तौर पे इकोनॉमीज जिनके पास तेल नहीं है, जैसे यूएई एक मजमुआ है एमिरेट्स का, अबू धाबी के पास और शारजा के पास तेल है, अबू धाबी के पास ज्यादा है, दुबई के पास नहीं है। दुबई को अपनी पोजीशन रीगेन करते हुए वक्त लगेगा क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शटर हुआ है। जो आपका कतर की सूरत हाल है, अमीर मुल्क है, छोटा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक दफा डिसरप्ट हो गई है एलएनजी प्रोडक्शन, उन्होंने कहा हमें 2 साल लगेंगे, लेकिन अगर रुक भी जाती है ये ट्रस्ट डेफिसिट तो एक दिन में नहीं चला जाएगा आमिर, लेकिन ना जंग तो रुक जाएगी। मार्केट्स जो हैं वो बड़ी स्मार्ट होती हैं, वो गारंटीज मांगेगी, वो नए अरेंजमेंट्स देखेंगे, वो जीसीसी के अंदर जो क्रैक्स आ गए हैं उनको डील्स देखेंगे। अगर ईरान को गारंटी दी जाती है तो देखा जाएगा कौन देता है। $120 बिलियन के आसपास अगर उनके एसेट्स हैं, वो अगर फ्रीज हटते भी हैं तो वो एसेट्स जो हटते हैं वो कौन उसका ट्रस्टी बनेगा, नंबर ऑफ थिंग। तो ये एक प्रोसेस शुरू होगा। पाकिस्तान जो है बहुत डेलिकेट सूरत हाल में है इस वक्त। देखिए, अगर तो सैंक्शंस हटती हैं और हमारा रोल जो कि अभी तक पॉजिटिव है, प्रोमिनेंट भी है एज फैसिलिटेटर और कन्वीनर, आई होप इट डजंट गेट इनटू प्रॉक्सी मीडिएटर, लेकिन उस रोल के अंदर अगर हम निगोशिएट कर पाए, फॉर इंस्टेंस कि हमारी पाइपलाइन ईरान के साथ कंप्लीट हो जाए, दैट वुड बी अ मेजर इकोनॉमिक गेन फॉर अस, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस सारी जीसीसी कंट्रीज के ऊपर है इंपोर्ट ऑफ ऑयल की। हमारी सारी शिपमेंट्स जो हैं मोस्टली एक्सपोर्ट की दुबई की पोर्ट के थ्रू जाती है। नाउ अब वहां डिसरप्शन है, हमें ऑल्टरनेट पोर्ट्स और अपनी पोर्ट्स को मजबूत करने की जरूरत है। हाँ, अगर 100 मिलियन की पॉपुलेशन का एक मुल्क जो है उसकी कुछ ट्रेड की सैंक्शंस हट जाती हैं, सारी सैंक्शंस तो आई डोंट थिंक, मल्टीलैटरल सैंक्शंस का एक प्रोसेस है, उसको वक्त लगेगा, हट जाती हैं तो पाकिस्तान को एक मार्केट मिल जाती है जिसकी प्रॉक्सिमिटी आपके साथ है। ऑलरेडी इलिसिट या इलीगल ट्रेड बहुत होती है, तो हमारे लिए फायदामंद भी हो सकता है। ईरान ने अभी देख लिया है कि उन्होंने चाबहार पे इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके देखी, ट्रस्टवर्दी नहीं रही। उनके ऑलरेडी जो है कंपटीशन जीसीसी के साथ चल रहा है, उनके इतने एलाइज नहीं हैं, दे वुड लाइक टू वर्क विद पाकिस्तान, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो हमारा, एक मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करूं, जो हमारी रूलिंग एलीट है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स और नेक्सस जीसीसी के साथ बड़ा मजबूत है। वहां पर एक लेवरेज जो है उनके ऊपर है कि कैन दे डाइवर्ट कमिटमेंट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स। आधे लोगों के तो घर है, आपको पता है, यूएई के अंदर। सो उसको ग्रेजुअली हमें नई एक मार्केट मिल सकती है जो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये मीडियम टर्म की बातें हैं। 2026 का इंपैक्ट पाकिस्तान पे नेगेटिव रहेगा।
वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इस क्राइसिस से पाकिस्तान अपने लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज निकाल पाता है, लेकिन आमिर साहब, हारून साहब बैठे हुए हैं तो आप उनसे डिस्कस करें हमारी इकोनॉमी। जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि अवाम की लोड शेडिंग से चीखें निकली हुई हैं, बिजली मिल नहीं रही है, इवन गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है, और जो है डबल जो है वो बिल आ रहे हैं, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 12% क्रॉस करके महंगाई यूं नॉर्थ जा रही है और डिलीवरी साउथ जा रही है। तो ये बताएं हमें कि ये आइंदा ऐसे ही, आप डरा रहे थे कि मिड टर्म में तो सहूलत कुछ बेहतरी हो सकती है, शॉर्ट टर्म में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। जी आमिर साहब, इसका तो नेचुरल है। देखिए, इस वक्त एक हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि एक काम करने की एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। इस वक्त पूरी मशीनरी जो है हुकूमत की और जो मीडिया के साथ उनका कम्युनिकेशन लिंकेज है, वो सिर्फ इस वॉर की मीडिएशन और टॉक पे जा रहा है। जब सारी हुकूमत की मशीनरी, सिक्योरिटी अपरेटस, मिनिस्ट्रियां सब इसी पे लगी हों, तो जो आपके इंटरनल चैलेंजेस हैं वो इग्नोर होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं कि आपको बैलेंस करना चाहिए। लेकिन अब फाइनेंस की टीम IMF के साथ नेगोशिएशन कर रही है, उनके नए ट्रिगर्स आ चुके हैं, वो वहां फंसे हुए हैं। अब इस वक्त हमें कोई ऐसा इदारा या लोग नहीं दिख रहे जो हमारी लोगों की डेवलपमेंट, जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं इस वक्त पावर शॉर्टेजेस के, जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट का, मिडिल क्लास का क्राइसिस दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारे पास गरीब के लिए तो BISP है, लेकिन हमारे पास मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के लिए कोई इदारा जाती तरीका नहीं है। इस वक्त हमें इमीडिएटली मिड टर्म के लिए वी नीड टू प्लान फॉर और समहाउ अरेंज रिसोर्सेज के, जिसको हम कहते हैं मिनिमम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, के कारोबार जिंदगी चलता रहे। ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके लिए तो बहुत बेहतरीन और बड़ी हाई लेवल प्लानिंग की जरूरत है, जिसके अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी में तो भी कैपेसिटी नहीं है। कैन वी क्रिएट दैट? एक टर्म हम यूज करते हैं कि पाकिस्तान ट्रेडिशनली जियो पोलिटिकल रेंट्स पे खेलता रहा है, कि हम जियो पॉलिटिक्स को यूज करके कोई इकोनॉमिक गेन लेते हैं, लेकिन हमारे अदर देन अ फ्यू, जैसे GSP प्लस के अंदर कुछ फायदा हुआ, बाकी गेन्स जो हैं वो तो एड की शक्ल में आए, गायब हो गए, एलिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कोई हमारी इकोनॉमिक फाउंडेशन ईस्ट एशिया की तरह तो किसी ने नहीं बनाई। उसकी वजूहात नालायकी भी हैं, उसकी वजूहात बेसिकली सेल्फ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी हैं। इस वक्त अगर ये फिर से हम इस पोजीशन में आ जाते हैं तो विल वी बिहेव डिफरेंटली, इंटेलिजेंटली एंड एक्वायर पीपल जो इसको हेल्प आउट कर सकें? ये मेरा सवाल अपने आप से भी है, मुल्क से। आपने अभी एक टर्म इस्तेमाल की, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट। ये मुझे जो ट्रांजैक्शनल चीटिंग या ट्रांजैक्शनल जो एक्सप्लॉयटेशन नज़र आ रही है कि जंग की सूरत हाल के अंदर आप अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं, ये उसको एक्सप्लॉयट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जिस तरह डीजल की कीमत या पेट्रोल की कीमत पूरे खित्ते में जो है सबसे ज़्यादा इन्होंने करती, लगता है कि अपनी जो शॉर्टफॉल है टैक्सेस की, वो यहाँ से पूरी करते नज़र आ रहे हैं। फिर ये डरा दिया हमें कि जी IMF ने जो है ना 11 नई शराइत पेश कर दी हैं और वो अब 75 शराइत हो गई हैं, और उसके अंदर जो है बिजली और गैस की और कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। ये कितने की बढ़ानी पड़ेगी? लोग कितना इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? जी देखें, बात ये है कि पहले तो IMF को समझने की जरूरत है। ये जो IMF कंडीशंस लगाता है, ट्रांजैक्शनल मेरा लंबा हो गया था, ट्रांजैक्शनल एक्सप्लॉयटेशन जो है उसका प्लीज। जी मैं उसी पे आ रहा हूं, ठीक है ना, उसी पे आ रहा हूं। आपने एक इमरजेंसी या वॉर के शॉक को इमीडिएटली बाय क्रिएटिंग फियर, जो पार्टली दुरुस्त भी था, उससे आपने अपनी फिस्कल किताब को ठीक करना शुरू कर दिया। ठीक है ना जी, कि जो आपकी बात है, बिल्कुल मैं सादा अल्फाज में कह रहा हूं कि जो हमारा जो खसारा था, आपने कहा अच्छा मौका है, आप इसको भी बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दें। जैसे मैंने कहा, आपके पास रिलीफ के मैकेनिज्म लिमिटेड है। पॉपुलिज्म पे आपने बात की। अब जब सूरत हाल ये है कि इस सूरत हाल के अंदर जब अवाम ऑलरेडी उनकी कंजम्पशन पावर इरोड हुई है, तो ऑब्वियसली वो देखते हैं कि ऊपर से तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के अंदर कोई मेजर फर्क नहीं हो रहा है ना, तो वो किस तरह खड़े हो पाएंगे? पहला तो नुक्ता इसके अंदर ये अहम है। दूसरी चीज जो है वो जो मैंने पहले भी अर्ज किया
کہ اس ساری جو آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف ہر ٹرانچ کے بعد اگلے ریویو کے لیے پرائر ایکشنز جس کو ہم کنڈیشنز کہتے ہیں وہ ہر دفعہ دیتا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. فرق ہماری اینٹیسپیشن کا ہے. آئی ایم ایف نے پچھلے پروگرام میں اسٹڈی کی کرپشن اور گورننس پہ، اب وہ کنڈیشن بن کے آ گئی. آئی ایم ایف نے اکنامک زونز کے اوپر ان کے ساتھ ایک پلان مانگا، انہوں نے دیا، اب وہ کنڈیشن میں کنورٹ ہو گیا. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف جب کوئی کام کر رہا ہے وہ خالی شوق میں تو نہیں کرتا. اب ہمارے اوپر وہ پریشرز بڑھ رہے ہیں ادارہ جاتی چینجز کے، ٹرانسپیرنسی کے، نیب کی اپوائنٹمنٹس کے، پروکیورمنٹ کے، لیکن یہ اینٹیسپیٹڈ ہونے چاہیے کہ آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے. اب جو صورتحال ہے ڈالرز کی، جو بھی آئل پرائس فلکچویشن سے ہوئی ہے اور ایکسپورٹ کے اندر جو کمی آئے گی، اس کی وجہ سے آپ کو تو آئی ایم ایف کے سے جس کو کہتے ہیں ہم نے نکلنا ہے. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ ان نیکسٹ فیو ایئرس. یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا ہمارا ہمیشہ ایشو رہتا ہے، یہ آج کے ایک متضاد قسم کی ایک ہی خبر کے اوپر جو ہے نا دو اشارے آ رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کلیم ہمیشہ کی طرح کیا گیا ہے کہ جی یورو بانڈ جو ہم فلوٹ کر رہے ہیں $750 ملین کا، وہ کمال کی پذیرائی ملی ہے اور وہ ڈول پیٹ رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا شاہد حسن خان صاحب نے بھی ایک پورا آدھی درجن سوال کھڑے پوچھ لیے ہیں کہ ہمیں بتا دیں کہ اس کو فلوٹ کیسے کیا گیا ہے، کس کے ہوم ورک کس نے کیا تھا، کون کون سے بڑے بینک انوالوڈ ہیں، یا ایک ہی بینک کو پکڑا دیا آپ نے ٹھیکہ. مجھے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا. آپ کو کیا سمجھ لگ رہی ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو مارکیٹس کے اندر بانڈ فلوٹ کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ جو بانڈ ابھی فلوٹ ہوا ہے، یہ اس کے اندر کچھ چیزیں اشفاق حسن کی ٹھیک ہے کہ دیکھیں نا، یہ اس کو ہم پرائیویٹ پلیسمنٹ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بینک سے کہا کہ آپ میرے لیے $500 ملین ارینج کر دیں، اور وہ کچھ اداروں سے پکڑ کے پیسہ آپ کو دے دیتے ہیں. جو بانڈ ہوتا ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہے، مارکیٹس کے اندر جاتا ہے، اس کے اندر آپ فائنینشیل ایڈوائزر لگاتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یہ قرض ہے جو ایک بینک نے ہمارے لیے ارینج کیا ہے مارکیٹ کے ریٹ کے اوپر. اور ہم قرض لے کے، مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیوں اپنی تصویریں لگاتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے. دیکھیں، آپ قرض بڑھا رہے ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ ملٹی لیٹرل کا نہیں ہے، مارکیٹ سے لیا ہے، بینکوں سے لیا ہے، لیکن یہ تو ہے تو قرض نا. ہاں، اگر کوئی آپ انویسٹمنٹ لے آتے ایون $25 ملین کی جینون، پھر اس پہ اگر مبارکبادیں جائیں تو وہ تو بات بنتی ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا مائنڈ سیٹ جو ہے قرض کا، اس کے اندر ہم پھنس کے رہ گئے ہیں. بینکرز ہیں، جب بینکروں سے ڈیل کرتے ہیں تو قرض کی بات ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، فائنانس منسٹر صاحب واشنگٹن میں ہیں، ہم روز ہمارے دوست ہیں، ہم تصویریں دیکھتے ہیں، لیکن وہ لینڈرز کو مل رہے ہیں. ہمیں اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. میں نے پتہ نہیں کتنی یہ میٹنگز اٹینڈ کی ہیں ورلڈ بینک کی، اونلی لینڈرز کم دیئر. سو ہمیں تھوڑا سا ایک تو اس اینگل کو سمجھنا ہے. جو وریسم چیز یہ ہے کہ ابھی اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کی اب بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی کیونکہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے، آپ کی کاسٹ بڑھ چکی ہے، آپ ایل این جی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کو بڑھانی پڑے گی. ہو سکتا ہے ڈی ویلیویشن کی بھی کل بات ہو. وہ اگر آپ سے یہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنزمپشن بھی کم ہوگی. آپ دیکھیں، انہوں نے گاڑیوں کی پالیسی کو ریویو کیا ہے، بجٹ کو وہ سائن آف کریں گے. گاڑیوں کی پالیسی کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پروٹیکشن اور بند کریں. بڑی مثبت سوچ کے حامل ہیں. یہ گھوم پھر کے آئی ایم ایف ہو چاہے حکومت ہو، یہ غریبوں سے ہی جو ہے نا نکالنے کی بات کر رہی ہے. جو ایلیفنٹس ہیں، جس طرح آئی پی پیز کا 2000 جا رہا ہے، اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. جو ایل این جی کو کیپیسٹی پیمنٹ جا رہی ہے، بڑے بڑے چنکس ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. شکریہ آپ کا، آپ نے درستگی کر دی کہ میں اشفاق حسن خان کی بجائے شاہد حسن خان کہہ گیا تھا. وہ ایک متنازع قسم کے چیف جسٹس تھے. بس جاتے جاتے میں کہوں کہ ایک اور بڑی مزدار متنازع بات ہوتے میں سننے میں آ رہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر 1-2 جج تو فائرنگ کر دیے گئے تھے، باقی جو 2-3 رہ گئے تھے ان کی بھی باری آ گئی ہے. سنا ہے کہ پیشی لگ گئی ہے، اور آج کل کے بڑے بڑے جج حضرات وہ بیٹھیں گے، اور کسی کو جو ہے نا بلوچستان کیونکہ آخری صوبہ ہے، اس سے آگے کوئی جگہ ہوتی تو شاید ادھر پکتیکا بس جدہ تو بھجوا دیتے. سو وہ تیاری بھی کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ ہارون شریف آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کا. جی بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.